अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। बकौल कल यहाँ साबिक वफाकी वज़ीर शिपिंग एंड पोर्ट बाबर गौरी ने अपनी एक तंजीम है उनके दोस्तों की फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अपने एक कोलीग्स साबिक वफाकी मिनिस्टर कम्युनिकेशन थे मेरे ख्याल में शमीम सिद्दीकी साहब सॉरी, जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सगे मामू भी हैं और बहुत अरसे से क्वाइट हैं। उस पर हम गुफ्तगू बाद में करेंगे, मगर वहाँ उस तकरीब में कुछ लोग हंस के कह रहे थे कि सट्टा लगा हुआ है सब पाकिस्तान में, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5 के इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, उसके मिलेंगे 5 और इमरान के जो बैट है उस पर मिलेंगे 1। तो इस पर अंदाज़ा लगा लें। तो मैंने उस पर कहा कि अच्छा मजाक है ये। कहने लगे नहीं, हम सीरियस बता रहे हैं आपको कि पूरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में और छोटे छोटे शहरों में सट्टा लगा हुआ है इस वक्त बड़े पैमाने पर। अमेरिका से चिप इन हो रही है। अच्छा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा कि लोग कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया भी भरा हुआ है कि ये तो खान के दीवाने हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के मुखालिफ हैं और इन्हें भी मज़हब से बहुत लगाव है, रोटी बोटी मस्जिद और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। ये 80 की जनरेशन के मेरी तरह के आए हुए लोग उसी माइंड सेट में हैं और वही क्लॉट है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर यहाँ गुफ्तगू नहीं हो सकती। बहरहाल पाकिस्तान में जो सबसे दिलचस्प बात है कि मुझे क्यों निकाला से मुझे मत निकालो तक का जो सफ़र है, जिन्होंने ये ट्रेन चलाई, लगता है वो अब न्यूट्रल नहीं रहे। कि खान साहब ने ख़ुद कह दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ऑफ़र की है कि अदम एतमाद का सामना करो, इस्तीफ़ा दो या नए इलेक्शन। आ गए ना दरमियान में कि वहाँ का निज़ाम हस्ती उनके बग़ैर चलता ही नहीं है। ये तो तय है, कोई माने कोई ना माने, ना आप वहाँ सियासतदान बन सकते हैं, ना आप बड़ा सहाफ़ी बन सकते हैं, जब तक उनसे आपके ताल्लुकात ना हो, उनकी फर्मा बरदारी ना हो। खान साहब की कल की तकरीर दोबारा और फिर सहाफ़ियों से फिर मुलाकात कि इंशाअल्लाह रोल ऑफ लॉ आएगा, ये फलाही रियासत बनेगी, मतलब खान साहब का इरादा नहीं कहीं जाने का। और फिर ये कहना कि मैं तो रूस के दौरे पर तनहा फैसला करके नहीं गया, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी साथ लिया, मिलाया, उनसे भी मशवरा किया और फार्मर डिप्लोमेट्स से भी और फॉरेन ऑफिस से भी। मतलब खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो शोर मचाया जा रहा है ये गलत है, ये असल में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। फिर जो खान साहब भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं ना, उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी की, इंडिपेंडेंसी की, और उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, तो भारत में उस पर शाये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर मीडिया में चीज़ सामने आई है कि खान साहब इनडायरेक्टली अपनी फ़ौज को कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फ़ौज के कंट्रोल में है और उसकी वजह से नाकाम हुई है। तो खान साहब तरीके से तो काम लगा रहे हैं ना। और फिर खान साहब का आज ये ऐलान करना कि वो कल फिर सरप्राइज़ देंगे बकौल कुछ लोगों के कि पता नहीं अब की हो सकता है टोपी में से कोई कबूतर निकल ही आए। और फिर ये ख़बरें कि पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होंगे अदम एतमाद के ख़िलाफ़ और गद्दारी के इल्ज़ाम में मुनहरिफीन को और अपोजिशन लीडरान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कि फवाद चौधरी को वज़ारत क़ानून भी दे दी है जो खाली की हमारे फ़रूग नसीम साहब ने MKM के ईमा पर। तो इस सिचुएशन में सारी चीज़ें देखें, फिर इसमें बल्दियाती इंतखाबात होते हैं KPK में, और खान साहब सिंगल पार्टी के तौर पर गौर से देखें। गो के तजिया निगार कह रहे हैं कि जो PTI अपनी पावर का दावा कर रही है और अपनी कामयाबी का दावा कर रही है वो झूठा है। नहीं, झूठा नहीं है। उसकी सिंगल पार्टी 42 सीट्स हैं और अपोजिशन की सबकी मिला के 58 है। अंदाज़ा लगा लें कि 31 मौलाना की हैं और 9 ANP के हैं, 40 हैं फिर
5 6 7 نون کی ہیں، پھر 2 پیپلز پارٹی کی ہیں، جماعت اسلامی کی ہیں، اور 17 آزاد بھی ہیں. کیونکہ نمبر اپوزیشن کا بڑا ہے، اور یہ ایک بڑے تصادم کا اشارہ کرتا ہے کہ سنگل پارٹی کے طور پہ تو خان صاحب اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست ڈیمانڈ اور سپلائی کے عین اصول پر کھڑی ہے کہ پبلک کو ملک یا جہنم میں جو بویا تھا وہ تو کاٹنا ہے نا. کہ 74 سال تک امریکہ سے مدد بھی لیتے رہے، کھاتے بھی رہے، اس کے لیے کرائے کی فوج کا رول بھی ادا کرتے رہے، سب کچھ کیا، مگر اپنے ملک میں اس کے خلاف ایک فضا قائم رکھی، اس کی مخالفت. اور پھر دین بیچا گیا، ہر دور میں بیچا گیا. جب قرارداد پاکستان جسے کیا کہتے ہیں اسے، میں نام بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جب سے بس 73 کے آئین سے لے کے وہ پیچھے مجھے یاد نہیں آ رہا وہ لفظ جس میں سب ڈیفائن کیا گیا ہے، تو دین بک رہا تھا. تو خان صاحب امریکہ کی مخالفت بھی بیچ رہے ہیں، دین بھی بیچ رہے ہیں، ریاست مدینہ. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے عین اصول کے مطابق وہ سیاست کر رہے ہیں. تو کے پی کے میں تو پہلے سے بھی بہت مذہب ہے، طالبان بھی وہی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی وہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ وقت یہ آ گیا کہ اپوزیشن کو مولانا کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے. کہ ایک بار بے نظیر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے اور مولانا کے درمیان کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے، کہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس سے لے کر شہری آزادیوں تک مولانا اور ہم بالکل الگ ہیں، مگر جمہوریت میں سواپ تو کرنا پڑتا ہے. اچھا، پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جب ٹو پارٹی سسٹم نہ ہونا اور اتنی پارٹیاں ہوں تو کسی بڑی مضبوط ڈیموکریسی کا تصور بھی مت کیجیے گا. امریکہ میں 2 پارٹیاں ہیں، مسئلہ بنا ہوا ہے. کینیڈا میں 2 پارٹیاں ہیں، مگر ڈیوائڈ جو ووٹ کا جس طرح ہوتا ہے اس پہ کئی بار ارلی الیکشن کال کرنا پڑ گئی ہے. تو خان صاحب بھی تیار ہے کہ جی ارلی الیکشن کراتے ہیں، تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، ورنہ وہ 1.5 لاکھ لوگ کل پھر جمع کریں گے سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی یقین دہانیوں کے باوجود کہ لوگ آرام سے آ کے ووٹ ڈالیں گے اور جائیں گے، اور امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا. 144 بھی لگی ہوئی ہے. پر خان صاحب ڈونٹ کیئر، کوئی مانے نہ مانے، اپوزیشن نے بہت جلد بازی کی. 1 سال رہ گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو درجنوں بار اس پروگرام میں کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی خان صاحب کو اپنے پیروں پر گرنے دیتے. اچھا، پھر پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ بن گیا ہے، اتنا متنازع ہو چکی ہیں چیزیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ اکانومی ختم ہو گئی ہے. نظر بھی آ رہا ہے بظاہر کہ ڈالر تیزی سے اوپر جا رہا ہے، آج پھر گیا ہے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ 2 روپے ایک ہفتے میں بڑھا ہے. نہیں جناب، $2 روپے 95 پیسے 8 دن میں پڑے ہیں. اور جو بینک ریٹ بتا رہے ہیں، جو بینک اناؤنس کر رہا ہے وہ 184.60 ہے، سم تھنگ 70، مگر مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ ڈالر 188 کا ہے. اگر آپ کو خریدنا ہے تو 188 کا ہے، اس سے نیچے آپ کو نہیں ملے گا. تو اکانومی کا تو اس سے اندازہ لگا لیں. پھر دیکھیں خان صاحب نے کمال الزام لگایا، بلکہ خان صاحب سے بھی زیادہ تو بلاول بھٹو نے خوفناک الزام لگایا ہے کہ یہ جو مراسلہ آیا جسے وائر کہتے ہیں، جو ایمبیسڈر وغیرہ ڈپلومیٹس لکھتے ہیں، کہ وہ ایک وزیر نے سفیر سے کہہ کر لکھوایا. اندازہ لگائیں کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ کتنی خوفناک سچویشن ہے. اور پھر خان صاحب کے لیے امریکہ نے آسانی پیدا کر دی. وائٹ ہاؤس سے بھی بیان آ گیا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی آ گیا، مگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان میں ایک جملہ بڑا کمال ہے. خان صاحب کے منہ پہ ایسا تھپڑ ہے، مگر اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ عام آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیسی میں کی جو لینگویج ہے، ایک لفظ کے 12 معنی نکالے جاتے ہیں. جیسے ایک اچھا شعر ہوتا ہے نا، کیا ہے، شاعر کے اپنے معنی ہوتے ہیں اور ہر پڑھنے والے کے، سمجھنے والے کے اپنے معنی ہوتے ہیں. وہ اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے حالات میں اس شعر کے معنی نکالتا ہے کہ اچھے شعر کی شناختی یہ بتائی گئی ہے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک جملہ کہا، ایک تو یہ کہا کہ ہم وہاں کے حالات کو بخوبی دیکھ رہے ہیں اور یہ جو الزامات ہیں غلط ہیں. پھر ان کا کہ ہم
پاکستان میں آئینی جو عمل ہے اس کا احترام کرتے ہیں. مطلب جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اور اس کے پس پردہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ بھی احترام کریں. آپ جمہوری ووٹ لے کر آنے کا دعویٰ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ بار بار ریپیٹ کیا ان پروگراموں میں کہ خان صاحب کو 1,60,00,000 ووٹ پڑے ہیں. 5.5 کروڑ میں سے 10 کروڑ ووٹ تھے ٹوٹل رجسٹرڈ پاکستان میں. 5.5 کروڑ ووٹ پڑے. 3.25 کروڑ ووٹ خان صاحب کے خلاف پڑے تھے. سارے ضمنی الیکشن ہار گئے. مگر موجود سچویشن میں جس طرح ریاست مدینہ کنٹینیو ریپیٹ کر کے بیچ رہے ہیں اور امریکہ مخالفت کر رہے ہیں, آج تو کھل کے کہہ دیا نا کہ بھارت کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو ہم کون ہیں؟ اور پرانے وہی قصے ان کے کہ کیوبا کہ وہ بھی تو زندہ رہا, چھوٹا سا ملک, امریکہ جیسی مخالفت. تو انہوں نے بتایا یہ کہ جو تھیوری ہے, جو بکس میں جو افسانے ہیں اس کے تحت آپ لڑ مریں اور اپنے آپ کو مار لیں, آخری فتح آپ کی ہوگی. کہ یہ 313 اور 13,000 والی کہانی دہرائی جا رہی ہے. میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو دلچسپ ترین سچویشن ہے وہ کل پنجاب میں ہوگی کہ چودھری پرویز الہی اندھا جوا کھیلنے نکلے. اس ماحول میں بزدار سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے, تو استعفیٰ منظور بھی ہو گیا ہے. تحریک عدم اعتماد تو ختم ہو گئی. اب 3 گروپ ہیں خان صاحب کی پی ٹی آئی میں پنجاب میں. ایک چھینا گروپ ہے, چھینا جھپٹی گروپ کہہ لیں. ایک علیم خان گروپ ہے, ایک جہانگیر ترین گروپ ہے. ان کے 44 ووٹ ہیں تینوں گروپوں کے. تو ایک گروپ چھینا گروپ نے تو آج پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کر دیا. 20 ووٹ ہیں جہانگیر ترین کے, 10 ووٹ ہیں علیم خان کے. اور علیم خان نے تو صاف کہہ دیا کہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. جہانگیر ترین ابھی بیچ میں کھڑے ہیں, دونوں طرف سنائے گفتگو کر رہے ہیں. تو کل خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اگر وہ ووٹنگ جیت جائیں تو عدم اعتماد کو وہ ناکام بنا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو دھمکیاں ہیں کہ غداری کے خلاف غداری کے مقدمے بنیں گے منحرفین پر, اور پھر لوگ لے کر آؤں گا, تصادم کا خطرہ, اور یہ ساری سچویشن میں جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو آنے والے دن اچھے نہیں ہیں. اور خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں. خان صاحب دیکھ رہے ہیں ان کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے, ایمان بک رہا ہے, دین بک رہا ہے, امریکہ کی مخالفت بک رہی ہے. انجام کچھ بھی ہو, سینکشن لگ جائیں, یورپی یونین بائیکاٹ کر کے نکل جائے ہمارا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سے یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مزدوری پہ لگا ہوا ہے کہ یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے. مطلب ہم نے خود کچھ نہیں کرنا ہے, سارے کام اللہ کے ذمہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. جب برا ہوتا ہے تو کنی کتراتے ہیں, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ نے صاف کہا ہوا ہے کہ میں نے یہ تمہیں دماغ دے کے بھیج دیا ہے جس میں اچھائی اور برائی کی سمجھ ڈال دی گئی ہے. فیصلہ تم کرو گے اور میں آخری روز حساب کروں گا تمہارا. مگر مسلمان ضد پر ہے کہ نہیں, اللہ میاں کو سارا دن ساری رات مزدوری کروانی ہے, اور پورے 2 بلین جو ہے نا وہ اسی کام پہ لگے. اچھا, پھر یہ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے نا, مڈل ہائی کلاس اشرافیہ, ان کی خواتین نے تو قیامت ڈھا دی ہے. ان کی زبان, آپ پوسٹیں دیکھیں کیسے کیسے جملے اور کیسی اخلاقیات تو ختم ہو گئی. سیاسی اخلاقیات تو خیر پہلے بھی کہاں تھیں, اب تو سماجی اخلاقیات بھی سوشل میڈیا پہ نظر آ گیا ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ 2 پاکستان ان 74 سالوں میں کیسے گرو کیے گئے. کہ ایک وہ پاکستان ہے جہاں خواتین دبی ہوئی ہیں, جنہیں مذہب اڑا دیا گیا ہے, بچھا دیا گیا ہے, اور انہیں گھٹن میں چھپا دیا گیا ہے. ایک وہ ہے جو شتریں بے مہار ہو چکی ہیں, جو کمال جن کی لینگویج ہے, ان کا سٹائر, ان کا ہیومر, وہ سب ویسٹرن ورلڈ سے بھی آگے ہے. ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس سے اگر غور سے دیکھیں تو ان کا جو سٹائر ہے, ان کا جو ہیومر ہے, وہ ولگریٹی پہ کھڑا ہوا ہے رومانیت کے ساتھ. تو وہ ہماری جو اہل یوتھ کی خواتین ہیں, ان کی پوسٹیں دیکھیں تو انجوائے کرنے, آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر
پرانے دور بھی یاد آتے ہیں کہ کبھی ہم کیا تھے، اب ہم کیا ہو گئے ہیں۔ آزادی ملنی چاہیے۔ ہم تو تاریخی طور پہ اپنی پوری زندگی اسی جدوجہد میں گزاری ہے اور ثابت بھی کیا ہے اپنے اراؤنڈ میں، مگر یہ کوئی اپنی روایات مکمل طور پہ ترک کر دینا اور بازاری پن پر اتارانا یہ آزادی نہیں ہے۔ پھر دوسری ایک اہم بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، خان صاحب کو بولنا آتا ہے، اپوزیشن میں بولنا کسی کو نہیں آتا بلاول کے علاوہ، اور وہ بلاول بھی اپنے باپ کی وجہ سے، اپنی حکومت کے کارناموں کی وجہ سے، اپنے لہجے میں اثر ہونے کے باوجود متاثر نہیں کر پاتے جو سچائیاں موجود ہیں۔ خان صاحب اتنا فلوئنٹ بولتے ہیں اور اتنی لاپرواہی اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ سچ لگنے لگتا ہے سب کچھ۔ تو آنے والے تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے نا تو آنے والے دن اچھے نہیں ہیں۔ اصل لڑائی تو لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ جو 1 کا 5 لگا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب چلے گئے تو فیض حمید سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور باجوہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور خان صاحب نہیں گئے تو باجوہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، مگر فیض حمید کا راج آنے والا ہے، جبر کا، ظلم کا، گھٹن کا، ایسا راج آئے گا کہ خان صاحب اور فیض حمید مل کے وہ قیامت ڈھائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ پھر جانے کیا کیا ہوگا، میں نہیں کہنا چاہتا اپنے منہ سے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا جتنا کیاس بڑھ رہا ہے، ڈالر آپ کی ترقی، خوشحالی، آپ کے مستقبل کی سب سے بڑی علامت ہے، اس وقت یاد رکھیے گا۔ جس دن ڈالر 220 روپے کا گیا آپ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اب میں آخری اس کی طرف آتا ہوں، یہ تو آپ کو کل پتہ چل جائے گا کہ لوگ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ جو بھی خان صاحب چاہتے ہیں وہ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، ریاست پہنچنے دے گی نہیں پہنچنے دے گی، اور کل رات تک یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا ریاست اصل میں کھڑی کہاں ہے۔ یہ جو 1 کا 5 ریٹ لگا ہوا ہے اس میں بھی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، دونوں شکل میں کہ لوگ کتنے وہاں جمع ہوتے ہیں، کل رات کیا نئے نئے اعلانات ہوتے ہیں، خان صاحب کیا کہتے ہیں، ریاست رات گئے کیا کہتی ہے، پرویز الہی جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے ہیں، کہ 14 بہرحال ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی میں اگر 44 نکلے ہیں تو 14 واپس آ گئے نا، 30 ووٹ پیچھے ہیں نا ٹوٹل۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، پلوں سے بڑا پانی بہنا ہے ابھی۔ اب میں آخری دلچسپ ترین بات بتاتا چلوں کہ کل جیسا کہ میں نے بگننگ میں ذکر کیا کہ بابر غوری سابق وزیر شپنگ اینڈ کیا ہے پوری وہ پورٹ، شپنگ اینڈ پورٹ، انہوں نے اپنے پرانے ساتھی شمیم صدیقی جو خالد مقبول صدیقی کے ماموں ہیں، ان کے اعزاز میں ایک فرینڈ آف کراچی کے نام سے یہاں ایک تنظیم ہے جو ایسے ہی مواقع پہ سامنے آتی ہے، جو میں نے سنا ہے، میں تو جی اتنا نہیں واقف ہوں کہ مہمان آ گیا کوئی تو اس کے لیے کوئی ریسیپشن وغیرہ کر دیا۔ وہاں تقریب میں مسرور خان، ایم جے خان جو آج کہلاتے ہیں، جو کونسلر بھی رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی میں بڑے ایکٹیو ہیں، وہ بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جو کافی کمیونٹی میں نون ہیں، کچھ 100 کے قریب لوگ تھے، ڈاکٹر ندیم تھے۔ اسٹیج پر جو سب سے دلچسپ واقعہ ہوا، وہاں بتایا گیا کہ ایم کے متحدہ کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ یہاں سے بیٹھ کر بابر غوری نے کروایا تھا وائے شمیم صدیقی، جن کے اعزاز میں یہ تقریب تھی۔ بتایا گیا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے پہلے بابر غوری صاحب سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ ایم کیو ایم سے کہیں کہ بات کریں، تو پھر بابر غوری نے شمیم صدیقی سے کہا، انہوں نے وہاں مینیج کیا۔ پھر مجھے وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جی آصف زرداری نے کیسے رابطہ کیا بابر غوری سے ڈاکٹر عاصم کے تھرو، اور سب مینیج یہاں سے ہوا، اور بہت سی ڈیٹیل پھر آف دا ریکارڈ مجھے کچھ لوگوں نے بتائی، وہ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ بابر غوری ایم کیو ایم سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا جو کل اسٹیج سے جس طرح بتایا گیا۔
پھر وہیں پتہ چلا بابر غوری پاکستان جا رہے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اگر اپوزیشن جیت گئی تو شپنگ امپورٹ ایم کے حصے میں آئے گی اور بابر غوری اس کے امیدوار ہوں گے. واللہ عالم بالصواب، میرے علم میں کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں آنے والے دن کیا لاتے ہیں، اسپیشلی کل کا دن کیا لے کر آئے گا اور ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے. اس ریاست پر بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں اس وقت. انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے، ریاست ہماری کیا سوچ رہی ہے، سیاستدان اپنے لیے کیا کیا فائدے ڈھونڈ رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ ریاست بچ گئی، جو انشاءاللہ بچ جائے گی، تو یہ جمہوریت ان سب کو فارغ کر دے گی. یہ سب ایک دوسرے کو خود ہی ایک دوسرے کے چہرے سے نقاب نوچتے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.